इस वक्त मिनहाजुल कुरान की जो टीम है वो हमारे साथ है। हम बिल्कुल जाएंगे और यकीनन वो आज उनसे बातें करेंगे और उनसे बातें ईद के हवाले से हम करेंगे। मौलाना शाहिद बाबर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और सबसे पहले तो आपको जो है वो ईद मुबारक। यहाँ पे जितने लोग हैं वो भी, और जो यकीनन लोग सुन रहे हैं आपको, उनकी तरफ से भी मैं उनके बिहाफ पे कह सकता हूँ ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया उमर बरलास साहब, मेरी तरफ से भी आपको और हमारी बहन गुल लाला और हमारे नाजरीन सबको ईद मुबारक हो। और ये एक बड़ा हुस्न इत्तेफाक है कि आज इस ईद के मौका पर आप जैसे दो खूबसूरत चेहरों से आशनाई होगी। बहुत अच्छा लगा जी आपसे। ये बताइए आज का दिन जो है वो शुरुआत कैसे की, क्योंकि ये ईद हम हर एक से यही पूछते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो ख़ास तौर पे इस चीज़ पे थोड़े से अफसरदा भी हैं कि ये ईद थोड़ी सी डिफरेंट है। तो आपका जो दिन का आगाज़ कैसे हुआ, आप थोड़ा सा बताइए, फिर हम बाकी डॉक्टर हबीब साहब से भी और उमैर साहब से भी पूछेंगे कि ईद का दिन आज का किस तरह तुलू हुआ और कैसे इख्तिताम पजीर हुआ। रमजान शरीफ में जो मामूल बन गया था नमाज फजर पढ़कर सोने का, तो आगाज तो यही हुआ कि हम नमाज फजर हमने पढ़ी और उसके बाद फिर हमने कोई 4-5 घंटे रेस्ट किया और फिर उसके उठने के बाद अपना फ्रेश अप होके हमने घर में अपनी फैमिली के साथ 11 बजे का टाइम ईद का फिक्स किया हुआ था। तो बच्चे उस हिसाब से उठे, अपना उन्होंने अलार्म वगैरह लगाए हुए थे। ईद आज हमने घर पढ़नी है और उनका जोश जज्बा भी दीदनी था, तो वो उठकर तैयार होकर नीचे मौजूद थे और हमने हॉल में अपने अपने जितने फैमिली मेंबर थे वो हमने नमाज पढ़ने से अपने दिन का आगाज किया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने ईद वाले दिन को तकबीरात से खूबसूरत करो। तो तकबीरात से हमने अल्लाह के इस अजीम नेमत वाले दिन का आगाज किया। फिर आपको पता है कि ईद के बाद फिर आज सोशल मीडिया पे ही हमने मुलाकातें करनी थी, फिर पाकिस्तान, फिर दुबई, फिर इधर उधर जितने भी रिलेटिव्स थे, दोस्त थे, फैमिली फ्रेंड्स थे, उनको ईद मुबारक। और फिर साथ बेगम साहब बिरयानी पकाने में बिजी थी। आज लगता है कि बिरयानी का दिन था, हर तरफ बिरयानी बिरयानी हो गई। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बाकी खबरें कैसे मिल गई आपको? ये मैं पिछले कोई 15-20 मिनट से आपके प्रोग्राम का अपने टर्न का वेट कर रहा था, तो देख रहा था, तो उसमें बिरयानी का बड़ा तज़किरा सुन रहा था। सही सही सही। तो चलें, आप मेरा ख्याल है ये हमारे साथ साथी प्रेजेंटर, इनसे तारुफ आपका होगा, गुलाल लई बहुत मारूफ है यहाँ पे, रेडियो कंपेयर भी है जी। इनका पश्तो प्रोग्राम गायबाना तौर पर समझ न आने के बावजूद भी कभी कभी शौक से सुनते हैं। बहुत शुक्रिया। अगर समझ नहीं आता फिर भी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सर इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। लेकिन खुशामदीद कहते हैं आपको शो में, और ईद मुबारकबाद मेरी तरफ से। बहुत शुक्रिया इतने अच्छे प्रोग्राम करने का और कम्युनिटी को इतनी मालूमात देने का। और ज़ाहिर है एफर्ट्स से आप लोग की जिन्होंने इस्लाम को या दीन को ज़िंदा रखा ग्लासगो में, और ख़ासतौर से मेरी यंग जनरेशन जिनकी रसाई इतनी ज़्यादा नहीं है एक इस्लामी वतन में रहते हुए, तो बहुत ज़्यादा मैं आप सबको दाद देती हूँ और जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए कि ज़ाहिर दीनी किसी भी तबके से आपका ताल्लुक हो, जब घर में आदमी आता है तो वो तो एक थोड़ा ज़रा डिफरेंट हो जाता है उसका स्टेटस। ये बताइए कि ज़ाहिर हमारे दीन में भी कितना हाथ बटाते हैं बेगम का घर के कामों? मैं अपनी हत्तल वसा कोशिश करता हूँ कि घर के तमाम तर मामलात में अपने बच्चों और अपनी अहलिया का हाथ बटाऊं। हाँ जी। मैं खाने भी बहुत अच्छे पका लेता हूँ। आपने अभी अपने चप्पल कबाब का जिक्र किया, मैं चपली कबाब भी बड़े अच्छे बना लेता हूँ। माशाल्लाह। फिर तो मुझे आप अपने हाथ का खिलाइए, क्योंकि मैं अपने हाथ का खा खा के तंग आ गई हूँ। जरूर, इंशाल्लाह आपका अपना घर है, जब तशरीफ लाएं मैं जरूर कोशिश करूंगा। दाखिल हो गए। अब मेरा ख्याल साथ जो है पहले चेक करते हैं जनाब, और बढ़ के हम मुफीद मालूमात लेते हैं डॉक्टर हबीब साहब से। डॉक्टर हबीब साहब, ये बताइए आपका दिन का आगाज जो है एग्जैक्टली सेम था या उसमें कुछ और बेहतरी और भी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप दोनों बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें यहाँ पे कॉल पे लिया, और ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूं आप दोनों को भी, और आपके तवज्जुह को तमाम रमजान टीवी के जो व्यूज हैं उनको ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूं। और दुआ करते हैं हम सब कि अल्लाह ताला हमारी जुमला इबादत और रमजान मुबारक के रोजे और जो भी अमाल खैर हम करते रहे अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और इसी तरह अगले 11 महीने भी करते रहने की तौफीक अता फरमाए।
اور باقی جو آپ نے پوچھا کہ عید کا آغاز تو آلموسٹ سیم ہی تھا. علامہ صاحب 11 بجے پڑھی, ہم نے 10:30 بجے پڑھی, 10:15 بجے کے قریب. ظاہر ہے صبح تیار ہو کے وہی معمول ہمارا بھی تھا کہ رات ساری جاگنا, مطالعہ کرنا اور سحری اور فجر پڑھنے کے بعد آرام کرتے رہے ہم پورا مہینہ. اور عید کے دن بھی یہی معمول تھا, بیدار ہو کے تیار ہو کے عید کی نماز ادا کی. ماشاءاللہ. عمیر صاحب آپ بھی بتائیے تھوڑا سا, تاکہ ایک راؤنڈ یہ پہلے کر لیں کہ عید کیسے پڑھی اور اس کے بعد دوسرا خطرناک راؤنڈ شروع کرتے ہیں. عمیر صاحب کی تھوڑا سا آواز میرا خیال ہے پہنچ نہیں پا رہی. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ممکن ان کا مائک میوٹ ہے. آپ کا آواز کا میرا تھوڑا سا یہ فکس ہونے والا ہے. آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی ابھی. آپ کی آواز نہیں, آپ اس کو تھوڑا سا فکس کر لیجئے, یا میرا خیال یہ ہمارا کنٹرول. اتنی دیر ہم شاہد بابر صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں, بلکہ ڈاکٹر جی ہمارے کنٹرول روم والے وہ اس میں فکس کر رہے ہیں جی آواز کو. جی ڈاکٹر حبیب صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو کھانے میں ادھر تو بریانی بنی, آپ کے ہاں کیا بنا؟ آج یوم بریانی ہی تھا ہر طرف سے. ماشاءاللہ. اور یہ ہر سال منایا جائے گا؟ ڈیپینڈ کرتا ہے, ہماری محترمہ اچھی کوک ہے اور بریانی بہت اچھی بناتی ہے. بریانی تھی اور ساتھ چاپس روسٹ کی ہوئی تھی. ماشاءاللہ. ساتھ سوئیاں تھی جو ٹریڈیشنل ہماری چھوٹی عید کی ہوتی ہیں. صحیح. تو آپ محترم شاہد بابر صاحب آپ یہ بتائیے کہ میٹھے میں آپ کو کیا پسند رہا؟ میٹھے میں دراصل کھوئے والی سوئیاں تو بنی ہوئی تھی, مگر میں نے صبح کھانے سے اعتراض کیا, کھجوروں پر اکتفا کیا. تو ہمارے ایک دوست, بلکہ یہ عمیر صاحب کے گھر سے ہی نا آج ایک اور سویٹ ڈش بن کے آئی, وہ میں نے پہلی دفعہ کھائی. تو وہ جو چھوارے ہوتے ہیں نا, چھوارے آپ نے سنا لفظ؟ بالکل بالکل جی بالکل. چھواروں کی کھیر پکی ہوئی تھی, وہ بڑی رچ. تو وہ میں نے پھر بریانی کھانے کے بعد اسی کو ہی آج جو ہے نا اپنے ذائقے کی نظر کیا. میرا خیال ہے آپ یہاں پہ ایک لمحے کے لیے رکیے, میں ذرا عمیر صاحب کے پاس جاتا ہوں. میں یہ ریسیپی تو پوچھتا ہوں. یہ چھوارے بالکل سمجھتے ہیں جی, کھجور کے بھائی ہوتے ہیں. عمیر صاحب بتائیے گا, آپ نے بھی عید گھر میں یقیناً ایسے ہی پڑی ہوگی جیسے باقی احباب نے, تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے وہ جو خاص ریسیپی کیا ہے, جو کھجور جو کے بھائی چھوارے ہیں وہ کیسے بناتے ہیں بتائیے. آپ کی آواز میرا خیال ابھی بھی تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے, آواز یہاں نہیں پہنچ رہی. آپ ہینڈ فری یوز نہ کیجئے, جہاں پہ مجھے جو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہینڈ فری یوز نہ کریں, اور آپ ویسے اپنے والیوم جو ہے وہ اوپن کر کے چیک کیجئے. ابھی بھی آواز کا تھوڑا سا یہاں پہ نہیں ہو رہا ہے. میرا خیال ہمارا کنٹرول روم اس کو فکس کر رہا ہے. جی شاہد بابر صاحب آپ جاری رکھیے. تو وہ کھانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ ذرا مضبوط معدے والوں کو کھانا چاہیے, بڑا کشتہ نما کھانا ہے, اور جی ہاں بڑے احتیاط سے کھانے والی. ختم تو نہیں ہوا ہوگا نا ابھی تک؟ نہیں, یہ ختم نہیں ہوا, موجود ہے. کل نہار منہ کھائیے گا اسے. علامہ صاحب معدے کو ذرا مضبوط کر رہے ہیں. جی نہار منہ کھائیے. رمضان میں تھوڑا اسٹمک عادی نہیں ہوتا, عید کے دن ذرا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اور تھوڑا کچھ دن لگتے ہیں. اور ہم کیا کہیں کہ ہر دفعہ ہم پرومس کرتے ہیں کہ جی اسی روایت کو برقرار رکھیں گے, اور عمر نہیں اتنا نہیں کھائیں گے, اور ایسے کریں گے ویسے کریں گے. اور اتنے ڈھیٹ ہے انسان سیریسلی کہ ہر رمضان میں پرومس کرتی ہوں کہ 10 کپ چائے کے جو ہے نا اسے میں کم کروں گی, لیکن پھر کیا کریں عادت جی بالکل. یہاں پہ میں عمیر صاحب کو یہ کہوں گا, اگر ان تک آپ کا فون سائلنٹ پہ تو نہیں ہے, کہ آپ چیک کر لیجیے آپ کا فون سائلنٹ پہ نہ ہو. کہیں اگر سائلنٹ پہ ہوگا تو پھر آواز نہیں آئے گی. تو جی شاہد بابر صاحب, اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے سوئیاں جو ہیں وہ آپ نے کھائی, تو یہ کھوئے والا جو ہے تذکرہ ضروری ہے, آپ صرف سوئیاں ہی کہہ دیتے؟ نہیں, ہمارے یہاں کھوئے والی بھی تھی, بہت زیادہ بےتاب ہو جاتا ہے نا جی. دودھ والی تھی, اس میں کھویا نہیں تھا. اچھا ماشاءاللہ. ممکن ہے کریم تھوڑی ڈالی ہو, میں نے دیکھا نہیں. چلے لیکن والوں کے ساتھ آپ نے پکانے میں ہیلپ کی؟ نہیں. اللہ اکبر. لیکن کبھی کبھی میں کرتا ہوں, جیسے علامہ صاحب نے کہا کھانا میں پکا لیتا ہوں, کیونکہ ہم 6 بھائی ہیں, ہماری سسٹر کوئی نہیں تھی. والدہ صاحبہ کے ساتھ, میں سب سے بڑا بھائی ہوں اپنی فیملی میں, اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ پھر کھانے پکانے میں ان کی ہیلپ کرتا تھا. وہ تھوڑا بیمار رہتی تھی تو
کھانا پکا لیتا ہوں میں کبھی کبھی, بہت کم, جب سے شادی ہوئی بہت کم پکایا. شادی سے پہلے پکاتے رہتے تھے گھر میں, سالن بھی, چاول بھی, پلاؤ بھی. جی ہاں, تو کبھی کبھی ہیلپ کرتے ہیں ضرور, لیکن آج نہیں کی. یہ جو کبھی کبھی ہے کی تیاری کر رہے تھے اور اس وجہ سے یہ کبھی کبھی کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ جب مطلب ولیمے کے بعد کا جو دن تھا آپ کا, یہ تب کبھی تھا اور آج تک دوسری کبھی نہیں آئی؟ نہیں, ابھی رمضان المبارک میں بھی ہیلپ کرتے رہے جب ٹائم ملتا تھا. اور میرے خیال عمر یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے جو کمیونٹی آپ لوگ کو سن رہی, اتنے علماء اگر یہ بتاتے ہیں ہماری نیو جنریشنز کو کہ ہمارے دین میں بھی ہے کہ آپ ہیلپ کریں, کچن میں ہیلپ کریں, خواتین کی ہیلپ کریں, اپنی ماؤں کی ہیلپ کریں, تو میرا خیال ہے یہ اچھی بات ہے, یہ ایک اچھی ایگزامپل. ہاں جی, اور ایک اچھی ایگزامپل آپ لوگ جو ہے وہ بالکل ہم گھر میں اوور بھی کرتے ہیں, برتن بھی صاف کرتے ہیں, کھانے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں, اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے اور جب دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ برڈن ہے تو بالکل گھر کی صفائی, واش روم کی صفائی, کچن کی صفائی اور ہر طرح کا کام کرتے ہیں الحمدللہ. اور یہ صرف ہم ہی نہیں کرتے, یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرد حضرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک سمجھ کر یہ کرنا چاہیے, اور اپنی شان کے خلاف اس کو نہیں سمجھنا چاہیے. یا ہم نے اپنے بعض پروگراموں میں بھی اس پہ گفتگو کی اور بیان کیا کہ یہ گھر میں اپنی اہلیہ کی ہیلپ کرنا, اور گھر کے اندر صفائی کرنا اور مختلف کام گھر کے کرنا, یہ سمجھنا کہ مردوں کے شایان شان نہیں ہے, یہ سوچ خلاف سنت ہے. کیونکہ جب ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہوگا, ان کی شان سے بڑھ کر کس کی شان ہوگی. جب آپ بھی گھر میں جھاڑو بھی دیتے تھے, آپ سبزی بھی کاٹتے تھے, آپ آٹا بھی گوندھ لیتے تھے, تو گھر میں اپنی ازواج کا ہاتھ بٹاتے تھے, تو ہمیں کیوں نہیں بٹانا چاہیے. تھوڑا سا یہاں پہ محترم شاہد بابر صاحب آپ یہ بتائیے, جی بہت سے لوگ یقیناً آپ کو سنتے ہیں رہے ہیں اور بڑا شوق سے سنتے رہے ہیں, اب بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اب عید کے بعد کون سا پروگرام جو ہے آپ لا رہے ہیں رمضان ٹی وی پہ؟ ہاں, رمضان ٹی وی پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے. ہم ایک تو ہو سکتا ہے کہ رمضان ٹی وی کے ناظرین ہمارا جیسا یہ فارمیٹ چل رہا تھا, 3 افراد کی ٹیم پر ایک ڈسکشن کا پروگرام تھا, جو کہ مختلف اینگل سے ہم ایک ہی موضوع کو ڈسکس کر رہے تھے, جو لوگوں کی دلچسپی کا باعث بنتا تھا. ہمیں اسی ٹیم کے ساتھ جو ہے ایک نئے پروگرام میں دیکھیں, اور ایک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک انڈیویجول جو ہے ایک الگ نئے پروگرام کے ساتھ آئے. جیسے میں سوچ رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالی اگر پروگرام شروع ہوتا ہے تو میں سیرت الرسول اور عصر حاضر کے حوالے سے اپنا پروگرام شروع کروں گا انشاءاللہ. اور ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ تعالی اسلامک ریوائولزم کے حوالے سے, کیونکہ ان کی اسپیشلائزیشن جو ہے وہ بھی اسلامک ریوائولزم, اور بالخصوص جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جو تھاٹس ہیں, ماڈرن تھاٹس ہیں, اور اسلامک ریوائولزم کے حوالے سے ان کی کمپیریٹیو اسٹڈی ہے اور ان کی ریسرچ اسی پر ہے, پی ایچ ڈی کا تھیسس اسی پر ہے. تو یہ اس کو انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے. اور عمیر صاحب انشاءاللہ پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے پروگرام شروع. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عمیر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے, اور آپ جی کر کے تھوڑا سا بتا دیجئے کہ اگر یہ باقی بھی گفتگو ہوتی رہے تو آپ درمیان میں جی تھوڑا سا جی جس طرح ہوتا ہے تو تھوڑا سا ہمیں بھی اندازہ ہو جائے گا کہ جیسے ہی آواز آپ کی کلیئر ہوتی ہے تو ہم آپ سے پھر بات کرتے ہیں. لگتا ہے یہ عمیر صاحب نے آج چھواروں والی کھیر زیادہ نہ کھا لی ہو. مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے جی, بالکل. کھیر جو ہے وہ پہلے چپلی کباب اور پھر جو ہے بریانی. اور علامہ صاحب کھیر کھانے سے فت الامور ہونی چاہیے, یہ صد الامور ہو گیا, لیکن دونوں چانسز ہیں. اور جیسے ہی رابطہ ہوتا ہے ہم آپ سے یہ ساری چیزیں پوچھیں گے. تو ڈاکٹر حبیب صاحب یہ بتائیے کہ آپ بچپن میں تھوڑا سا چلے جاتے ہیں, یہاں پہ جو ہے نا ابھی آپ کے تھوڑا سا آپ بڑی پھرتی سے نکل رہے ہیں, یہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ بتائیے کہ بچپن میں آپ کو عیدی جب ملتی تھی وہ ساری جمع ہوتی تھی تو کرتے کیا تھے آپ؟ جو سب کرتے نہیں, آپ کا سننا چاہتے ہیں جی. اپنے پرسنل خرچ کے لیے استعمال کرتے تھے جی, پرسنل اپنے کوئی چیز لے لی, کوئی اسی طرح جو پاکستان میں دکانوں میں, کیونکہ بچپن دیہات میں گزرا تو دیہات میں جو شاپس ہوتی ہیں وہیں سے مطلب کچھ نہ کچھ لے لیا.
کون سی چیز خاص تھی جو کھانے پہ آپ کو بڑا دل چاہتا تھا, آپ انتظار کرتے تھے عید کا کہ مجھے عیدی جیسے ہی ملے گی میں یہ چیز فوراً بھاگ کے جاؤں گا, لے لوں گا؟ میٹھا مجھے زیادہ پسند ہے, تو میٹھی چیزیں میں نے بہت کھائی ہیں, اور وہ مختلف کھجور ہو سکتی ہیں, کھجوریں ہو سکتی ہیں, کیونکہ میں نے باقاعدہ طور پہ سالن جس کو بولتے ہیں باقاعدہ طور پہ میں نے میٹرک کے بعد کھانا شروع کیا, بلکہ جب میں نے 1988 میں منہاج القرآن میں ایڈمیشن لیا باقاعدہ طور پہ سالن اور کری میں نے اس وقت کھانا شروع کیا. اس سے پہلے گھر میں جو ہے پراٹھا, دودھ اور ایک وہ چیز ہمارے ہاں اس کو بورما کہتے ہیں, شکر کے اندر بٹر ڈال کے یا گھی ڈال کے, تو یہ میرا گلالے کو بھی پتا ہوگا, یہ جو بورما کہتے ہیں یہ آپ کے پختون میں بھی ہوگا, شکر گھی مکس کر کے اور پھر پراٹھے کے ساتھ کھانا. مجھے نہیں پتا, میں نے پنجابیوں کو دیکھا چوری کرتے ہیں, I think they call it ہاں, چوری میری سے پہلے کا عمل ہے. والدہ صاحبہ چوری بنا کے دیتی تھی صبح صبح, پراٹھے کی بہت پسند تھی. یعنی کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اگر شکر اور جو گھی ہے اور پراٹھا زمانہ امن میں رہیں تو اس کو بورما کہتے ہیں, اور اگر کسی جنگی کشمکش میں چلے جائیں گے تو پھر وہ چوری کہلائے گی, ایسا ہی ہم دونوں ہی کھاتے رہے. جی جی ماشاء اللہ, اچھی بات. تو اچھا, یہ آپ کو کیا علامہ شاہد بابر صاحب آپ یہ بتائیے گا, آپ کو کیا پسند تھا بچپن میں, یہ چوری بورما یا کچھ اور؟ مجھے برفی پسند تھی. اللہ, اور گاؤں میں خاص طور گاؤں میں جی, اب میں چونکہ میرا تعلق ملتان سے اور ان کے نواحی علاقے خانیوال آگے مخدوم پور کے ساتھ ہے, تو ہمارے گاؤں محلے میں ایک دکان ہوتی تھی, وہ صرف ہر روز تازہ برفی بناتے تھے. تو وہ میں انتظار میں رہتا تھا کہ وہ فریش جب کڑھائی لگائیں اور گرم گرم اس کی ٹکڑیاں نہ بنائیں, تو گرم وہ جو ہے وہ میں پلیٹ میں ڈلوا کے یا پیپر کے اوپر ڈال کے لے آؤں اور کھاؤں, انگلی کے ساتھ چاٹ کے, انگلیوں کے ساتھ. اللہ اکبر, آپ تو بہت تہ تک پہنچ گئے, اور آپ نے یہ کہا کہ وہ ٹکڑیاں بھی نہ کاٹی جائیں. یہ بتائیں, یہ جو برفی, کیونکہ یہ آپ کا میٹھا پسند ہے مجھے اندازہ ہو گیا ہے, برفی اور کلاکند کا کتنا آپس میں فرق ہے, وہ کیا چیز ہے, ایک میں کیا چیز زیادہ ہے اور ایک کیا کم ہے, کچھ ہے؟ وہ بھی اسی قسم کی چیز ہے نا, کلاکند جو ہوتا ہے شاید کھویا زیادہ ہے شاید. ہاں, کلاکند کا ٹیکسچر تھوڑا سا برفی سے مختلف ہوتا ہے, اس میں شوگر کے جو اس کا گرین ہے وہ لائیو رہتا ہے اور برفی میں مکس ہو جاتا ہے, اور کلاکند میں تھوڑا سا اس کو دودھ کو جو ہے وہ اس کے اندر تھوڑی سی کھٹاس ڈالتے ہیں, لیمو ڈال دیتے ہیں یا کوئی ایسی چیز جس سے اس کا دانہ بن جاتا ہے, گرین بن جاتا ہے. جی عمیر بھائی, اب آپ یہ بتائیے, میرا خیال ہے بالکل آواز آ رہی ہے آپ کو؟ عمیر بھائی بولیے. جی جی مجھے آ رہی ہے آواز. زبردست زبردست. مجھے یہ بتائیے کہ چھوارے جو ہیں وہ وہاں پہ, جی آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ آ رہی ہے جی, آ رہی ہے. وہ چھوارے جو ہیں وہ بھی ایک خاص قسم ہے یا کہیں سے بھی مل جائے چھوارے وہ کھیر بن جائے گی؟ اور کھیر کی ریسیپی بتائیں, بہت سے لوگ سن رہے ہیں اور وہ چھوارے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی عمیر صاحب آپ بولتے جائیے. یہ جی ہمارے گھر کی ایک ٹریڈیشن ہے کہ ہر عید کے اوپر بنتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا جی, تو میں نے کہا یہ ہر عید کے اوپر بنتے ہیں یہ, اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ چھوارے لے لیں, 2-1 کلو میرے خیال میں چھوارے لیتے ہیں ہم, تو وہ اس کے اندر تقریباً 8 سے 9 لیٹر دودھ ڈلتا ہے, اور وہ ساری رات دودھ کے رہتے ہیں, چینی اور لاچی وغیرہ اس میں ڈال کے نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ صبح جب ختم ہوتی ہے نا, وہ دودھ سارا جو ہوتا ہے وہ نکل گیا ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ بس وہی ملائی سی بچ جاتی ہے, کھویا سا بچ جاتا ہے, جس کی وہ علامہ صاحب جسے کھیر کہہ رہے تھے. یہ ہے کہ وہ ساری رات آپ دیکھ لیں بھی 8-9 گھنٹے پکنے کے بعد اس کے اندر کیا ٹیسٹ آئے گا اور کیا طاقت آئے گی. آپ اس ڈش کو کیا نام دیں گے عمیر صاحب؟ چلیں میرا خیال عمیر صاحب آپ کو یہ ہمارا جو شیر خورما جسے کہتے ہیں نا, یہ امیر خورما کا. آپ سے چونکہ بات کم ہوئی ہے عمیر صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو پروگرام ہے عید کے بعد وہ کون سا ہے؟ عید کے بعد جو پروگرام آپ کرنے جا رہے ہیں وہ اس کے کیا خد و خال ہیں؟ جی وہ جیسے کہ علامہ صاحب نے بیان کیا کہ وہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم, پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم. وہ قبلہ ڈاکٹر محمد طاہر قادری صاحب کی ایک کریکولم کا ان کا ڈیزائن کیا ہوا ہے, جس کے تھرو جو ہم ایز اے مطلب چیپلنس, ٹیچرز, امام اور پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس اسے سیکھ سکتے ہیں کہ ہم مطلب کس طرح, کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ جو ورگلاتے ہیں لوگوں کو, جو ورگلاتے ہیں بچوں کو, وہ بھی اسلام کے نام پہ ورگلاتے ہیں. تو
تو وہ بھی مطلب آیات قرآنی سے کہتے ہیں کہ جی یہ ثبوت ہے اور یہ ثبوت ہے اور یہ ثبوت ہے، تو اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے؟ اور اس کا سب سے بہترین ذریعہ یہی ہے کہ ہمارے لیے جو اسلامک نالج ہے اس کا صحیح طرح ہم اس کو سمجھیں، اور اس کا صحیح جو ہے نا بچوں کے جب اگلا بندہ جب ان کو کچھ برین واش کرنے آئے تو اس کو پتا ہونا بھی دیکھو یہ جو تم ہمیں جو آیت تم ہم بتا رہے ہو نا اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا جس طرح تم ہمیں بتا رہے ہو، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے اور ہمارے قرآن میں کیا آیا ہوا ہے۔ تو وہ ایک دل چاہ رہا تھا کہ اس طرح، کیونکہ ہمارے اندر کافی تھوڑا ایک اس چیز کے جو ہے نا ہم اس کو تھوڑا سیریس نہیں لے رہے، ہم ڈینائی تو کرتے ہیں اور اسلام کو ڈیفینڈ بھی کر لیتے ہیں، لیکن کبھی کہ ہم اس طریقے پہ نہیں سوچ رہے کہ ہم اپنے جنریشنز کو کس طرح مطلب سمجھیں کہ وہ اس طرح کے جو چکر باز لوگ ہیں ان کے نرغے میں نہ آئیں۔ تو یہ ذہن میں آئی تھی، اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو ان کے تو مطلب پہلے میں آئی ہوئی تھی، انہوں نے پورا کریکولم ڈیزائن کیا، اسی میں سے کچھ لیسنز میں نے کہا کہ میں بھی شیئر کر لوں پروگرام کے طور پہ۔ بالکل بہت اچھا سبجیکٹ ہے اور یقیناً ہم بےتاب ہوں گے سننے کے لیے۔ اب ون لائنر جو ہے وہ میں سب سے آخری میں پوچھوں گا، بلکہ بلالے پوچھے گی، میسج جو ہے ہر ایک سے ہم پوچھتے ہیں عید کا کوئی میسج آپ اس حوالے سے، پہلے شاہد صاحب سے، اور آپ پلیز شاہد بابر صاحب عید کے حوالے سے کوئی میسج۔ عید کے حوالے سے مختصر میسج یہ ہے کہ عید اسی کی ہے جو مخلوق خدا کے کام آیا ہے کسی نہ کسی حوالے سے، اللہ کے بندوں کی اس نے جو مخلوق الحال ہیں، غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، پریشان ہیں، مریض ہیں، اور وہ عید کو اس طرح سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، ہم اگر ان کی کسی نہ کسی طریقے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کے کام آئے ہیں تو یقیناً ہماری عید ہے، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں خدمت انسانیت کی توفیق دی۔ بے شک۔ جی ڈاکٹر حبیب صاحب۔ جی پیغام کے حوالے سے جو ہم پیغام افطار میں پیغام پہنچاتے رہے ہیں، میں اسی پہ فوکس کروں گا کہ پہلے اشرے کے اندر اتنے اخلاق کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی، دوسرے اشرے میں اتنے اعمال کے حوالے سے گفتگو ہوئی، تیسرے ہفتے میں اس نے احوال کے حوالے سے ہماری گفتگو مختلف ٹاپکس پر ہوتی رہی، اور ہم اپنی کوشش اور استطاعت کے مطابق بہتر سے بہتر انفارمیشن کوشش کرتے رہے کہ ہمارے ناظرین اور سامعین تک پہنچے۔ یہ ہماری ایفرٹ اسی صورت میں کارگر ہو سکتی ہے اور ثمر بار ہو سکتی ہے کہ اگر ہماری اس گفتگو سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچا ہو اور اس کے ذریعے ان کے اخلاق میں، ان کے اعمال میں، ان کے احوال میں کوئی تبدیلی آئی ہو۔ میں گزارش کروں گا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا سب سے پہلے کہ جو کچھ ہم نے کہا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرا میں تمام ناظرین اور سامعین سے گزارش کروں گا کہ جو کچھ بیان ہوا اور آپ نے سنا، کوشش کیجئے اس میں سے کچھ نہ کچھ ہماری زندگی میں اور ہمارے عمل میں آ جائے، اور اگر یہ چیز ہمارا رمضان جو ہے یہ صرف ہماری تمام ایکٹیویٹی رمضان کی صرف رمضان کے لیے نہ رہے، بلکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ ٹریننگ کورس میں جائے، ایک مہینہ ٹریننگ کر کے واپس آئے اور جو کچھ سیکھا ہے اس میں سے کسی ایک کو بھی امپلیمنٹ نہ کرے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹریننگ کورس، اینول ٹریننگ ورکشاپ ہوتی ہے جس میں ٹریننگ ہے۔ میں جاؤں گا عمیر صاحب سے۔ عمیر صاحب آپ بھی ون لائنر پلیز، میسج۔ وہ جو ہم دیتے آئے ہیں پورے افطار کے پیغام میں، پیغام افطار منہاج کے ساتھ میں، جی تو اس میں یہی ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے نا اپنا مطلب لوگوں کا خیال رکھیں، آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں، خاص طور پہ اس سچویشن میں جس میں ہم ہیں، اور خاص طور پہ اپنے رشتہ داروں سے ناطہ جوڑ لیں، کیونکہ ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر کئی سال بھائیوں سے، بہنوں سے، ماں باپ سے بات نہیں کرتے، تو یہ چیز نکال لیں اپنے آپ سے، اپنی انا کو تھوڑا سا نیچا کر دیں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ لیں، اور صرف اگلے رمضان تک انشاءاللہ اسی پہ قائم ہو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، یہ بڑا زبردست آپ نے میسج اور بڑا اچھا لگا، آپ سے بہت مختلف باتیں ہوئیں، اور یقیناً آپ کے جو پروگرام ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ بےتاب ہیں، انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ شاہد بابر صاحب آپ کا، ڈاکٹر حبیب صاحب آپ کا، اور عمیر رضوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔